अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। इम्पोर्टेंट डे है आज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज फुल कोर्ट जो है काज़ी साहिब का, आपको पता है ना, वो आज बैठेगा और उसने डिसीजंस लेने हैं मुख्तलिफ, और बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसके ऊपर हिंज करती है पूरी की पूरी सिचुएशन, जो कि काजी साहब की पर्सनल लेवल पे भी और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका भी बड़ा उसके ऊपर दारोमदार होगा। दूसरा ये देखना है कि वो अब जो कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं, अब तो उन्होंने कह दिया है कि जी उसमें कोई सियासी गुफ्तगू होती है तो फिर वो उसका मसला हो जाता है, कोई उसको ग्रैंड स्टैंड करता है तो फिर उसका मसला हो जाता है। तो देखना ये है कि हर जो उनकी हियरिंग है वो लाइव जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी एक देखने वाली बात है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो एक क्रिएट की गई है, उसके ऊपर मोहम्मद रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, और कहा जा रहा है कि जी वो पीटीआई जो है वो एक अपना ट्वीट जो है वो वापस लें, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि जी के इक्वेट करने की कोशिश की गई थी मुजीबर रहमान को जनरल याहिया के साथ। तो अब ये भी एक बहस चल रही है, निकली है कि गद्दार कौन था? गद्दार क्या जनरल याहिया था या शेख मुजीब था? तो इसके हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। फिर आज एक जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, इमरान रियाज़ खान, उनको हज पे जाने से फिर एक दफ़ा फिर रोक दिया गया है। अब मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग क्या हैं कि कोई शख्स हज पे जाना चाहता है, उसको भी हम नहीं जाने देना चाहते। वो भागता भी नहीं है, वो कहता है मैंने रहना पाकिस्तान में ही है, फिर भी नहीं जाने देते। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी शदीद किस्म की और बहुत ही तुंदो तेज़ तकरीर की है मुज़फ्फरगढ़ में, और बड़ा उन्होंने अटैक किया है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, बड़े ही सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसका भी ज़रा तज़किया करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त कहाँ पे लेके जा रही है हमें, तमाम उमूर को फैसला लाने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नए कोर्स के साथ ताल्लुक रखने वाले जनाब ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नायब सदर भी हैं। उनसे जरा बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। टू स्टार्ट विद मैं चाहूंगा कि थोड़ा सी मेरी जो आपकी ओपिनियन है वो मैं इसके बारे में जरूर ले लूं कि ये जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, इसके बारे में इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट किया गया और लोगों से कहा गया जी कि आप इसको पढ़ लें, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को। अब ये जो हमीदुर रहमान कमीशन था, इसको ना तो पीटीआई ने बनाया था, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था, और फिर उनकी जो रिपोर्ट है वो भी पीटीआई ने नहीं लिखी हुई है। तो इसमें क्या ऐसी बात हो गई है कि मुजीबुर रहमान जो शेख मुजीब साहब थे, उनके मुतालिक बात करने के ऊपर इतना ज्यादा वावेला आ गया है, इतना गुस्सा आ गया है कि कहा जा रहा है कि जी वो बगावत कर रहे हैं और इसको ट्वीट को वापस लिया जाए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इसरार साहब, मेरी समझ में तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है कि एक रिपोर्ट जो है वो हमीदुर रहमान कमीशन ने बना के दे दी है। इट इज़ अवेलेबल नाउ फॉर पब्लिक, इट इज़ नो लॉन्गर ऑलरेडी सीक्रेट, सबके पास है अभी वो रिपोर्ट। जी और अगर रिपोर्ट पढ़ के को अपनी ओपिनियन देना चाहता है उसके ऊपर, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि किसी को कोई ये इख्तियार नहीं है कि वो उसको उसके ऊपर कोई एतराज़ करे। और अगर ओपिनियन दी है तो आई थिंक ओपिनियन जो है वो हर एक का अपना क्या नाम है नुक्ता नज़र होता है। तो जो भी नुक्ता नज़र हर आदमी को पेश करना चाहते हैं उसको देना चाहिए। और ये अभी जो नोटिस इन्होंने दे दिए हैं 3 जी बंदों को कि जी आप आए और पेश हो सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आपने आपने ये ऐसे रिमार्क्स क्यों दिए हैं, तो आई थिंक इट्स टोटली अनजस्टिफाइड। लेकिन ये जो बहस चल निकली है जी कि शेख मुजीब जो था वो गद्दार था, जनरल याहिया गद्दार नहीं था, शेख मुजीब तोड़ना चाहता था पाकिस्तान को और उन्होंने हर तरीके से कोशिश की कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, तो वो गद्दार हैं और ये गद्दार नहीं है जिन्होंने एक्चुअली मुल्क तोड़ा था। तो इसमें आपने तो ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है, आप तो इस दौर को विटनेस कर चुके हुए हैं, तो क्या आपकी क्या ओपिनियन है जी जाती तौर पर भी? नहीं, मैंने तो बिल्कुल जी, आई थिंक आई विविडली रिमेम्बर द इवेंट्स ऑफ 1971। जी हाँ। उसमें ये है कि पहले मैं आ जाता हूँ जी जनरल याहिया के ऊपर। जी अब जैसा कि मैं जानता था जनरल याहिया को कि याहिया को आप गद्दार नहीं कह सकते। याहिया से बेशक बड़ी गलतियां हुई हैं। याहिया ने जो अपनी हालत की हुई थी शराब पी के, उसमें वो इस पोजीशन में भी नहीं था कि कोई फैसले करे, मगर फिर भी वो फैसले कर रहा था और जहाँ पे वो गलतियाँ कर रहा था, तो यू कैन पुट ऑल दैट ब्लेम ऑन याहिया खान।
بٹ میں یحییٰ خان کو غدار کی کیٹیگری میں نہیں لاؤں گا. ہی واز اے ویری پیٹریوٹک پرسن اینڈ آئی تھنک ہی ہیلڈ ویری رسپانسبل اپوائنٹمنٹس, اور اس نے کوشش تو کی کہ جو وہ کر سکے اپنی طرف سے, مگر اس کی ذہنی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ عمل نہیں کر سکا کسی چیز کے اوپر. اب بات اگر کرتے ہیں آپ مجیب الرحمان کی, تو میں اس کے متعلق مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مجیب الرحمان جو تھا, I think he had his own plans. He wanted to کیا نام ہے secede from Pakistan, اور یہ اس کی کوئی 1971 کی یا 70 کی سوچ نہیں تھی, وہ یہ بڑی پرانی سوچ تھی اس کے. مجھے بلکہ اس سے بیگم شائستہ اکرام اللہ کا ایک ریمارکس مجھے یاد آ گئے کہ جب پہلی بار میں اس سے کراچی ملا تو مجھے وہ کہنے لگی کہ محمود, I want to tell you that Hussain Shahid Sohrawardi is my first cousin. I know him much better than anybody else. Let me tell you, he is not loyal to this country. کہ وہ یونائٹڈ بنگال چاہتا تھا, اور اس نے بڑی کوشش کی کہ یونائٹڈ بنگال بن جائے, مگر کیونکہ وہ نہ بن سکا تو ویری ریلکٹڈلی ہی ہیز کم ٹو پاکستان. تو جب اس قسم کی ایک ذمہ دار جو تھی لیڈی بیگم شائستہ اکرام اللہ, یہ وہ اسیسمنٹ دے حسین شہید سہروردی کے متعلق, تو اس سے میں جو کہ شیخ مجیب کے سسر تھے. نہیں سسر تو نہیں تھا, بٹ مجیب الرحمان ہیڈ ویری کلوز ریلیشن شپ ود ایچ اے سہروردی, وہ اس کی پروڈجی تھی. تو جب حسین شہید سہروردی کے یہ کیا نام ہے پلانس تھے, یہ ان کی انٹینشنز تھی, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شیخ مجیب الرحمان کتنا انفلوئنس ہوا ہوگا حسین شہید سہروردی کی اوپینین سے اور اس کی پیٹرنیج سے. حسین شہید سہروردی نے بڑی اس کو پیٹرنیج دی, بڑا اس کو سپورٹ کیا اس نے مجیب الرحمان کو. لیکن بگیر صاحب یہ تو اسمپشنز ہیں نا, یہ تو آپ اسیوم کر رہے ہیں, یہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی ثبوت تو نہیں ہے. سوری سر, کوئی اس پہ ایزمپشن کی بات نہیں ہے. یہ جو اگرتلہ کانسپریسی کا جو کیس چل رہا تھا, اس میں کیا شواہد آئے تھے؟ آل دی ایویڈنس واز پروڈیوسڈ دیئر. وہ کورٹ ڈیسیژن نہیں اپنی دے سکی, کورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا اور جسٹس رحمان کو اپنے پاجاموں میں بھاگنا پڑا کورٹ سے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف ایویڈنس موجود نہیں تھی. بالکل سالڈ ایویڈنس تھی کہ انڈینز کے ساتھ وہ میٹنگ کرتا رہا, اور اپنی اور سب کو پتا تھا کہ کون سی میٹنگ کس جگہ پہ ہوئی اور کیا فیصلے کیے گئے وہاں پہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ ایویڈنس نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ایویڈنس اور کیا ہو سکتی ہے. تو پھر آپ جو پاکستان دو لخت ہوا اس کی ذمہ داری آپ کس کے اوپر ڈالیں گے؟ آپ شیخ مجیب پہ ڈالیں گے؟ نہیں, وہ دونوں پہ. دیکھیں, شیخ مجیب الرحمان کا جو 6 پوائنٹ پلان تھا, اگر وہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا تو پھر نہ صرف ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہوتا, بلکہ ویسٹ پاکستان کے بھی چار صوبے بن جاتے. جو 6 پوائنٹس تھے اس کے, اگر آپ بن گئے بعد میں, جی نا, وہ تو ابھی تو نہیں بنے, بٹ لگتا ہے کہ یہ لوگ جس طرح حکومت کر رہے ہیں یہ بنا دیں گے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ جس طرح شیخ مجیب کی بات ہم کر رہے ہیں اور جنرل یحییٰ کا جو سارا کو سلسلہ تھا, کیا آپ جنرل یحییٰ کو اس میں ایگزونریٹ کر رہے ہیں جو کہ دیکھیں جی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سنس جنرل یحییٰ خان was the president of Pakistan, he was holding that very key position in the country. The entire responsibility جو ہے وہ یحییٰ خان کی ہے. He that wears the crown, he has to accept the responsibility. صرف یہ ہے کہ اس میں اور لوگوں کا بھی ہاتھ تھا, اور لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن تھی, جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بھی کچھ رول تھا, جس میں مجیب الرحمان کا بھی بہت بڑا اس میں رول تھا.
لیکن بغیر صاحب مجیب الرحمان کا جو رول تھا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ اکثریت ان کے پاس تھی، تو اکثریت کو حکومت دینے میں تو ہم نے لیت و لال کیا نا، ہماری یہ کوتاہی تھی نا، ان کا تو جائز مطالبہ تھا، وہ ہم نے کیوں نہیں پورا کیا؟ دیکھیں جی، ان کا جائز مطالبہ تھا کہ انہوں نے اپنے 6 پوائنٹس اناؤنس کیے ہوئے تھے کہ جب وہ گورنمنٹ میں آئیں گے وہ اپنے 6 پوائنٹ جو ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے، اور اگر 6 پوائنٹ وہ آ کر امپلیمنٹ کر دیتے گورنمنٹ میں تو پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسٹ پاکستان تو ویسے سیپریٹ ہوتا، مگر ویسٹ پاکستان کے بھی 4 حصے ہو جاتے. تو یہ پرابلم تھی جس کی وجہ سے یا اور باقی جو تھے وہ ڈیسیجن نہیں لے سکے ٹائملی کہ شیخ مجیب الرحمان اگر وہ جیت گیا الیکشن تو اس کو پاور ہینڈ اوور کر دیتے. ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اگر وہ الیکشن میں، اگر وہ گورنمنٹ میں آ جائے تو 6 پوائنٹ اپنے جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ اگین ایک اسمپشن تھی نا، تو مطلب بیسیکلی جو ڈیموکریٹک جو پرنسپل تھا وہ تو یہی تھا کہ جو جیت گیا ہے، جس کے پاس میجورٹی ہے، اس کو ہینڈ نہیں، اوور کیا جائے. دیکھیں اسرار صاحب، اگر ایک آدمی برملا کہتا ہے کہ جی میں نے یہ 6 پوائنٹ امپلیمنٹ کرنے ہیں، کہ میں اگر پاور میں آیا تو میں نے یہ 6 پوائنٹ امپلیمنٹ کر لیے، اس میں گیس کی کون سی بات ہے؟ نہیں، لیکن ایک بات ہے نا، اس کی اس نے تو اپنے ارادے جو تھے بڑے کلیئرلی اس دیکھیں نے نا، دے دیے. یہ 6 پوائنٹ سے پہلے بھی تو بہت کچھ ہو چکا ہوا تھا نا برگیڈ صاحب، وہ بھی تو دیکھیں نا، نہیں پاکستان کے ساتھ جو وہ مطلب ایک دم تو نہیں انہوں نے 6 پوائنٹ دے دیے تھے نا، اس کے بعد اس سے پہلے یہ بلڈ اپ ہوا تھا نا سارا کچھ. نہیں وہ ٹھیک ہے جی، وہ بلڈ اپ ہوا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ ایوب خان کا تھا. ایوب خان نے جو 10 سال حکومت کی، جس نے ساری پاور اس نے اپنے پاس رکھی، اس سے ایسٹ پاکستان میں بڑی ڈسلوژمنٹ ہوئی، اور وہ جو تھے کیا نام ہے، گریجولی پاکستان کی سپورٹ جو تھی وہاں پہ کم ہوتی گئی. اچھا برگیڈ صاحب، ذرا تھوڑا سا پاکستان کی اندر کی سچویشن کے اوپر آ جاتے ہیں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے پیک کے اوپر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی شدید قسم کی ٹگ آف وار ہے جو کہ ہمارے جو مختلف فریقین ہیں ان کے درمیان یہ چل رہی ہے. اب صورتحال آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس میں سے کیسے نکلا جائے گا، کس طریقے سے؟ کیونکہ اس وقت آئی بال ٹو آئی بال جس طرح کہتے ہیں کہ وہ سچویشن بنی ہوئی ہے، اور ہو بلنکس فرسٹ یہ والی سچویشن ہے. تو اس میں اب کس طریقے سے معاملات ہوں گے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے اسپیچ سن لی، کیا انہوں نے سخت قسم کی لینگویج استعمال کی ہے؟ اگر اس کا 10% بھی عمران خان نے کیا ہوا ہوتا تو وہ تو غدار قرار دے دیا جا چکا ہوتا. لیکن یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ کہاں پہ لے کے جائے گی ہمیں؟ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ اٹ از اے ویری سیریس ایشو اسرار صاحب، اور میں تو اس کو ڈسکرائب کروں گا اس طرح: رہبروں کے تیور بھی ریزنوں سے لگتے ہیں، کب کہاں یہ لٹ جائے قافلہ نہیں معلوم. کس وقت یہ ملک جو ہے اس کو جو لوٹا جائے گا اور یہ اس ملک کو ختم کیا جائے گا، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ سب چیز جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کہاں جہاں کے جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے سر اٹھا کے چلے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی بس آپ سبمٹ کریں، جو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں، اور باقی جو ہے آپ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. اس طرح بھی کبھی حکومتیں چلتی ہیں. اور اس وقت جو آپ بات کر رہی ہے حکومت کی، وہ ایک ہاچ پاچ آف حکومت ہے، نام کی صرف حکومت ہے. وہ تو آپ نے پیٹرولیم پرائسز پہ دیکھ لیا نا برگیڈ صاحب، جس طریقے سے پیٹرولیم پرائسز پہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، کبھی اس طرح ہوا ہے کسی زمانے میں؟ نا جی، بالکل ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر کو کوئی شرم نہیں آتی کہ جو ہے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور پھر بھی وہ جو ہے وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں نا، جو کیبنٹ بنی ہے ٹھیک ہے، اس میں پی ایم ایل این نے اپنے بندے رکھے ہیں زیادہ، مگر جو ہیں منسٹریز، وہ جو پیچھے طاقت والے ہیں انہوں نے اپنے بندے جو ہیں وہ رکھے ہیں. میں اس کو کیا نام ہے اس کا، جو یہ فائنینس منسٹر ہے، اورنگزیب ہے نام اس کا. اورنگزیب، ہاں جی، اورنگزیب.
میں تو اس کی بیک گراؤنڈ نہیں جانتا ہوں، میں تو اس کو نہیں جانتا ہوں. اور دوسرا جو ہے کیا نام ہے اس کا، محسن نقوی. جی محسن نقوی کی آپ 1 سال کی پرفارمنس دیکھیں. محسن نقوی جو ہے وہ ایک آؤٹ رائٹ کرمنل ہے. اس نے 1 سال سے پنجاب میں جو ظلم اور بربریت جو اس نے جو پنجاب کے اوپر اس نے فوائد کی ہوئی تھی، اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. اور وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سارے فیصلے وہ خود کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی. لیکن اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے، یہ بھی تو کوسچن ہے نا. اس کی اسٹرینتھ از ویری کلیئر جی، دوز ہو ہولڈ دا پاور. اس میں کیا شک ہے؟ اس کو لانے والے رسپانسبلٹی تو ان پہ آتی ہے نا. نیچرلی اس وقت دی انٹائر رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس وقت ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ ان کی آتی ہے. اور ان کا جو ہے رول وہ کوئی کلیئر نہیں ہے کہ اوپنلی تو وہ کہتے ہیں جی ہم سیاست سے دور ہیں، مگر ان ایکچوئل ریئلٹی ایوری بڈی نوز کہ ایوری تھنگ دے آر کنٹرولنگ. تو فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے ابھی، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا اعلامیہ بھی آیا ہے، اس میں بھی انہوں نے زیادہ کچھ سیکیورٹی ایشوز کی بات نہیں کی. جو انٹرنل سیکیورٹی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں اور ان کا بندوبست کیا جائے گا. اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز میں سے ان کو خطرہ ہے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں. نہیں، یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، ان کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اس کے اوپر جو پریس ریلیز ایشو کی ہے، اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کانفرنس میں 2 مین ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. ایک تو یہ جو ڈیجیٹل جو ہے کیا نام ہے جس کو کہتے ہیں جی ڈیجیٹل دہشت گردی جی، اور دوسرا جو ہے وہ 9 مئی کی جو ایونٹس ہے اس کے اوپر. یہ کور کمانڈرز کانفرنس نے ان 2 ایشو کے اوپر جو ہے بڑا اپنا سخت سٹینڈ جو ہے وہ لیا ہے، اور کہا ہے کہ جی ہم یہ جتنے بھی ہیں یہ چینلز اور جتنے بھی سوشل میڈیا ہے، ہم اس کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کریں گے. اور کیا نام ہے دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی میں جو ملوث تھے لوگ ان کے خلاف ہم سخت کارروائی کریں گے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ اس وقت فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس سے یہ اس وقت ہمیں ظاہر ہو رہی ہے. لیکن بغیر صاحب اب یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی تو چلیں اعلامیہ آ گیا، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں ہمیں بہتری ہوتی ہوئی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہم نے پہلے ذکر کیا، پھر آپ دیکھیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ بھی یوں لگتا ہے کہ جوڈیشری نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی اسپیس جو ہے وہ واپس لینے کے لیے تیار ہے، اور وہ کسی کی بھی بات ماننے کے لیے اب تیار نہیں نظر آ رہی ہے. ادھر سے عمران خان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان از آن دا اوفینسو ایز ویل. انہوں نے بھی کہا کہ ہم ٹویٹ وغیرہ واپس نہیں لیں گے، اور جو بھی ہم نے بات کہی ہے وہ ہم اس کے اوپر بالکل کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات ہم نے غلط نہیں کی ہے. اچھا، اب یہ جو سچویشن ہے جس میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ آئی بال ٹو آئی بال سچویشن جس طرح ہو جاتی ہے جیسے سینگ پھنسے ہوئے ہیں افریقین کے، تو اس میں اب اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا؟ نہیں دیکھیں نا جی، یہاں تک کہ اس وقت حالات ہیں جیسا کہ ہم نے کہا کہ جن کے پاس طاقتیں ہیں اور جو فیصلے کر رہے ہیں اس وقت اس ملک کے، وہ کسی قسم کی وہ مداخلت جو ہے وہ نہیں مانتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب جو ہیں ان کے جو احکام ہیں وہ ان کے تابع ہوں، اور کیا نام ہے ان کے احکام کو جو ہے وہ منظور کریں اور ان کو امپلیمنٹ کریں. اس کے علاوہ جو حالات انہوں نے کریٹ کیے ہیں اس پاور میں آ کے 2 سال سے جب سے وہ پاور میں ہے ڈائریکٹلی، وہ حالات جو ہیں
بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کویک مار سے، اس دلدل سے وہ کیسے نکلنا ہے، اور کوئی انہوں نے اس کے اوپر عمل تک نہیں کیا اس دلدل سے نکلنے کے لیے۔ ان کے جو بھی پلانس ہیں وہ سارے مس فائر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ریگنگ کرائی الیکشن میں، میسو ریگنگ کروائی، ساری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے۔ بلکہ میں تو حیران تھا کہ برٹش ہائی کمشنر جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس گئی ہے اور جا کر اس کو ان ویری بلنٹ ٹرمز اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس طرح کی دھاندلی کی الیکشن کروائی، اور وہ آسمان جہانگیر کانفرنس میں انہوں نے بات کی تھی۔ جی وہ آسمان جہانگیر کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے تقریر کی تھی، اور جس کے بعد میں پھر انہوں نے لیٹر لکھا تھا ان کے لیے۔ نہیں، وہ چیف جسٹس کو ملنے بھی گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ نہیں جی نہیں، وہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی جو آسمان جہانگیر کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی یہ آپ نے جس طریقے سے سارے الیکشنز کروائے ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا تھا، اور اسی کے بعد جواب میں پھر انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ان کو، اس میں بھی انہوں کو ٹونٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ آپ نے بھی اپنے مختلف جگہوں پہ جو کام کیے ہیں اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ نہیں جی، دیکھیں نا کہ وہ بالکل چیف جسٹس کا موسٹ اسٹوپڈ رسپانس کہ بھئی تم چیف جسٹس ہو پاکستان کے، اگر ہر روز تم اس قسم کے جو ہیں بیانات جو دیتے ہیں ڈپلومیٹس، اس کے اوپر تم اپنی رائے دینا چاہو گے تو تم سب ایمبیسڈر کو خط لکھتے رہو گے۔ فورن سروس کی چیز، یہ تو فورن آفس کا کام تھا، یہ کام ہے فورن آفس کا، کہ فورن آفس کے کہ آپ کے یہ ریمارکس جو ہے وی ڈونٹ لائک اینڈ وی کانٹرڈکٹ دیس ریمارکس۔ اور یہ جو ہے چیف جسٹس، یہ اس کو کہاں سے یہ کیا نام ہے یہ آ گیا کہ جی اختیار اس کے پاس کہ اس نے لمبا چوڑا خط لکھ دیا اور جسٹیفائی کر رہے الیکشن کو۔ یعنی کہ حیرانگی تو یہ ہے کہ سب دنیا کو پتا ہے کہ الیکشن جو ہے کتنے میسو جو ہے طریقے سے رگ ہوئے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ فارم 45 میں کیا لکھا ہے اور فارم 47 میں کیا لکھا ہے۔ ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو کیا نام ہے سپورٹ دیز الیکشنز؟ تو یہ جو آج فل کورٹ ہونا ہے، آج فل کورٹ بھی ہونا ہے، اس میں پی ٹی آئی نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ وہ بائسڈ ہیں، ان کے تمام فیصلے جو ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ آتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ریکیوز کریں تاکہ اس بینچ میں وہ نہ ہوں جس میں پی ٹی آئی کے متعلق ایک بہت ہی کرٹیکل قسم کا فیصلہ ریزرو سیٹس کے بارے میں آنا ہے، کیونکہ یہ بلے کا نشان بھی قاضی صاحب نے ان سے چھینا تھا، اس لحاظ سے بھی ان کا ایک باعث جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے۔ تو اگر وہ یہ سلسلہ کرتے ہیں اور ریکیوز نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے جو فیصلے ہیں ان کی کیا جوڈیشل لیول پہ ان کی کیا ایفیکٹیونیس رہ جائے گی؟ دے ول بی کنٹروورشل، اور مجھے تو خیال نہیں لگتا کہ وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کرے، کیونکہ وہ اس معاملے میں ہی سیم ٹو بی فل آف پرائڈ۔ وہ پتنی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری یہ انسلٹ ہے کہ مجھے کہا جائے کہ میں اس بینچ سے علیحدہ ہو جاؤں۔ اور دوسری جو چیز اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ برگیڈ صاحب، I'm sorry to cut you short، لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس میں فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ ان کی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ نہیں ان کو واپس ملتی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ممکنہ طور پر نکل سکتا ہے کہ 2/3 اکثریت ان کو دے دی جائے اور اس کے بدلے میں آئینی ترمیم کر کے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے اس کو پکا کر دیا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ یہ ججمنٹ دے، کیونکہ ججز کی باقی جو ججز ہیں ان کی اوپینین مجھے لگتا ہے دے آر اگینسٹ دس۔ تو میرا نہیں خیال کہ قاضی فیض عیسیٰ باقی ججز کو کنونس کر سکیں گے، کیونکہ اس میں تو بڑی ایک اگین بڑی آبویس چیز ہے جی کہ آپ نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایم این ایز الیکٹ ہو کے آتے ہیں اس میں سے اتنی پرسنٹیج جو سیٹیں جو ہیں وہ ریزرو سیٹس پہ ان کو ملیں گی، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو سیٹیں کسی اور پارٹی کو نہیں دیں گے، اور ابھی تک جو ہے وہ کوٹا موجود ہے تو وہ آپ دوسری پارٹی جو ہے جنہوں نے پہلے لے لی ہیں سیٹیں ان کو آپ دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے ایسے ہی ایک بالکل آئی تھنک ٹوٹلی اسٹوپڈ ریزننگ
کہ جی کیونکہ انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی کیا نام ہے اپنے ممبرس کی پہلے، اس لیے ان کو نکال دیا وہ. یعنی کہ پہلے تو نکالنے کا جو ہے فین یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. کیسے آپ نے ان کو کیا نام ہے محروم کر دیا. ان کا جو ان کا آئینی حق ہے، وہ ایک پارٹی ہے، ان کے پاس اتنی سیٹیں ہیں، تو ان کو آپ کیا نام ہے جو ہے آپ میں یہ کال آ رہی ہے، میں ان کی جو سیٹیں ہیں وہ آپ ان کو حق کیوں نہیں دیں گے؟ وہ ٹھیک بات ہے. اچھا برگیٹ صاحب، اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تو ہمیں نظر آ رہا ہے سب کچھ جس طرح وہ ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی کسی طور وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی طور وہ ایک سٹیپ بیک نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہر طرف سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایگریسو قسم کی پالیسی ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے، اگر اس میں آپ سے کوئی مشورہ کرنے آئے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ بھئی کیا کیا جائے تاکہ اس سچویشن کو جو جہاں پہ سینگ پھنسے ہوئے ہیں اس کو کسی طریقے سے انٹینگل کر کے اس کو تھوڑا سا سچویشن کو نارملائز کیا جائے؟ کیسے آپ مشورہ دیں گے؟ میں نے جو پہلے بھی کہا تھا جی، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وی آر ان اے پولیٹیکل کویگماج، اور اس میں سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہا. کہ ہم نے پہلے الیکشن کو میسیولی ریگ کیا اور ایک ایسی گورنمنٹ کو پاور میں لے کے آئے ہیں وچ از انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ. ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے لوگوں کا، اور ان کو ہم ٹھیک لے ہے، کے میں سولوشن کی بات کروں گا آخر میں. صرف ابھی سولوشن دیکھیں نا مجھے کہ ابھی ان کے اپنے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے زیادہ دیر نہیں چل سکتی. جی ہاں، نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے جو دیا ہے، وہ جو بڑا ان کا وہ سپورٹر ہے، یعنی کہ اس نے تو کہہ دیا کہ چند مہینے کی سے زیادہ نہیں گزار سکتے. بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ بجٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے فارغ ہو جائیں. وہی ہے نہیں، وہ چند مہینے کی بات کر رہے ہیں، وہ چند ہفتوں. بجٹ جو ہے، بجٹ کی بھی آپ دیکھیں نا، بجٹ جب آئے گا بجٹ ایسے اس مہینے کے آخر میں آ جائے گا تو انتہائی خطرناک قسم کا بجٹ ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کا جتنا پریشر اس کے اوپر آنا ہے، اس کے بعد تو ریلیف کی کوئی شکل نہیں نظر آتی لوگوں کے لیے. تو وہ جو ایک پریشر وہ بھی پڑے گا. عوام جو ہے وہ اس میں رگڑی جا رہی ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جس طریقے سے ہماری گورننس کے ایشوز ہیں، آپ نے دیکھ لیا پرائم منسٹر تک کو کوئی اس میں کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ان کا کوئی رول. تو یہ تو آر وی ہیڈنگ ٹو اے کیوس؟ نا جی، ایبسلیوٹ کیوس. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ اس وقت ایک گورنمنٹ ہے جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، وہ لائی گئی ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر کے یہ سارے جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں اور ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں. دے آر آل انکانسٹیٹیوشنل میجرز جو کہ وہ لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی جو ہے آپ سمجھ لیں ول گو فار اے ونڈ. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے. انہوں نے ایک ایس آئی ایف سی کا ایک تماشا بنایا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے، پرومسز ہو رہے ہیں، پر ابھی تک ایک پیسہ جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ کا آیا نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو وہ کوئی بھی ملک اس ملک کو کوئی لون دینے کے لیے تیار ہو. تو نہ آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، نہ آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ہے. آپ آئی ایم ایف کے اوپر ٹوٹلی آپ ڈپینڈنٹ ہیں. اور امریکن جو ہیں انہوں نے اپنا جو پروگرام بنایا ہوا ہے پاکستان کے اوپر، اس میں وہ مکمل طور پہ کامیاب ہے. جو انہوں نے چیزیں جو اپنے لیے پلان کی تھی کہ کس قسم کا پاکستان چاہیے، وہ آلریڈی they have achieved it. اور اس کے علاوہ کہ مجھے تو بڑا سخت افسوس آتا ہے کہ ہمارے جو فارمیشن کمانڈرز جو میٹنگ ہوتی ہیں، کسی ایک میٹنگ میں یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ پاکستان کو اس وقت امریکہ سے
کون سے خطرے ہیں. ہوں، امریکہ از ہولڈنگ دا بگیسٹ تھریٹ ٹو پاکستان. انڈیا کے ساتھ مل کے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہے پاکستان کو وہ امریکہ اور انڈیا سے وہ اس وقت ہے. اور ہمارا جو آرم فورسز ہیں ان کا فرض ہے کہ اس خطرے کا اسیسمنٹ کر کے اس خطرے کے لیے اس قوم اور ملک کو تیار کرے. اس کے اوپر کبھی ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تھریٹ پرسپشن ہے وہ ہمارا بالکل اس حوالے سے ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. دے ڈونٹ سیم ٹو بی ورڈ اباؤٹ اٹ. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے امریکہ ان کا دوست ہے. کس قسم کی دوستی ہے یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. بالکل صحیح بات. اچھا ادھر تھوڑے سے مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو بنانے میں فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا لیکن توڑنے میں تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا حق جو ہے وہ بھیک مانگ کر نہیں لیں گے, ہم جنگ لڑ کر لیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگ قبر میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو غدار کہنے کی کوشش نہ کرو. اور یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے. آئین کے تحت قوم کو اسلامی نظام اور معاشی حقوق دینا ہوں گے اور فورتھ شیڈیول جو ہے وہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. تو یہ جو ٹون ہے اور جو ٹینر ہے یہ تو بڑا شدید قسم کا خلاف قسم یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے, اور یہ ٹیک آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ان کو نہیں بتانا چاہیے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمران نے اس کا 10% بھی بات کی ہوتی تو وہ تو غدار قرار دے دیا چل چکا ہوتا. نہیں جی وہ بالکل ٹھیک آپ بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آئی تھنک اٹ ورجز ٹو in certain ways sedition to the country. کہ وہ ملک کے خلاف وہ اتنی اسٹرانگ لینگویج جو ہے کر رہے ہیں. ہم بھی تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, مگر ہم کسی لمٹ کے اندر رہ کے ہم یہ تنقید کرتے ہیں. ہم پازیٹیو تنقید کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول وہ سوٹڈ ہو فار دی ویلفیئر آف دا کنٹری. ہم کو اس لیے اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غدار ہیں. یہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جو ہے یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹو این ایکسٹینٹ غداری کی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو لینا چاہیے. موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی دیکھیں نا جی کہ وہ قانون بنا رہی ہے ہر قسم کے تاکہ کوئی جو ہے لوگ یہ کوئی سوال نہ کر سکے, کوئی ڈسینٹنگ وائس نہ ہو اس ملک میں. وہ ہر قسم کے وہ رولز بنا رہے ہیں. اور کہنے میں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بیلنس پالیسی بنائیں برادر دین کہ جیسا کہ یہ کر رہے ہیں. ایک ایکسٹریم میں ذرا سی بھی کو بات ہوتی ہے تو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے وہ اپنی سارا پروسیس شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف سے دوسرا آدمی ہے اس کو آپ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ جو آپ نے کہنا ہے وہ کہتے جائیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جی. ٹھیک ہے. اچھا برگیڈ صاحب ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے آج, وہ ہے جسٹس بابر ستار کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا تھا اور اسی کے حوالے سے ایک توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ آج مقرر ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس کی سربراہی کریں گے. اور یہ جو ایف آئی اے اور پی ٹی اے اور آئی بی وغیرہ سے رپورٹ طلب کی گئی تھی, یہ جو کیس ہے اور یا اس طرح کے جو دوسرے کیسز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے اب طے کر لیا ہے کہ ہم کھوئی ہوئی اسپیس جو ہے وہ اب واپس لیں گے اور اپنا جو رول ہے وہ اسی طرح ادا کریں گے جو اس طرح کے آئین ہمیں کہتا ہے؟ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے جی کہ عدلیہ جو ہے وہ ابھی اس نتیجے پہ پہنچتی نظر آ رہی ہے کہ عدلیہ کو اپنا انڈیپینڈنٹ سٹینڈ جو ہے وہ لینا پڑے گا. عدلیہ کی ذمہ داری ہے اور عدلیہ کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی جو ہے وہ پڑے گی, اور اس چیز کا ان کو احساس ہے. یہ صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہو رہا, یہ بلکہ ہائی کورٹس میں جو ہے وہاں بھی یہ چیز
یہ لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پہ یہ چیز بھی کافی کلیئر جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سب کو اگر احساس ہے کہ یہ اس وقت جو گورنمنٹ کی جو ہے کاروائی، گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں یہ جو ہے یہ غیر آئینی ہے اور قانون کے خلاف ہے، تو اس کے اوپر وہ جلدی سے فیصلہ کیوں نہیں دیتی؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو ریزرو سیٹس کا کتنی دیر سے چل رہے ہیں. یہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا کتنی دیر سے یہ پینڈنگ پڑا ہے جی وہ. اور یہ جو بھی ریگنگ آف الیکشن کا کیس ہے، ابھی اس کو بھی کتنے مہینے ہو گئے ہیں جی الیکشن کی ریگنگ کو ہوئے، اور کوئی سپریم کورٹ نے کسی کا نوٹس نہیں لیا. تو یہ وہی بات ہے نا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. دیٹس رائٹ جی. وہ تو ایک طرف سے جو بڑی فرم پوزیشن دے رہے ہیں اور دوسری طرف سے کوئی ایکسپیڈیشن جو ہے وہ پروسیس نہیں کر رہے کہ ان جو کرٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ اپنی ججمنٹ دیں، تاکہ ملک کے حالات جو انسرٹنٹی سے نکل کے کم از کم کسی بہتری کی طرف جائیں. بہتری کی طرف جائیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے، اور آپ کی جو باتیں ہیں ان کو کوئی سنے اور ان کے اوپر عمل بھی کرے. برگیڈ صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی جی، اور مزید جو ایشوز ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.